अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस शो का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो अपने हमवतनों के साथ बातचीत कर सकें और वो प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन और अपनी प्रोफेशनल एडवाइस वो भी शेयर कर सकें। तो नाज़रीन, हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन या रिसर्च हमारे पास पहुंचती है वो हम आसान ज़ुबान में आप तक जो है वो पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास हमारे पोर्टल पर इस वक्त प्रोफेशनल्स हैं, जो भी माहिरीन हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन, उनकी माहिराना राय, उससे भी हम आपको वक्तन फ़ौक्तन आगाह कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक हब को सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो शोज़ हैं वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, आज का शो भी हमारा जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा। और जैसे कि पिछले शो में हमने आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ इलनेस क्या है और ये ज़हनी अमराज या नफसियाती अमराज क्या हैं, इसके बारे में हमने आपसे बात की। और इसको मज़ीद आगे डिस्कस करने के लिए हमने एक जो आज का शो भी जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही हमने प्रोड्यूस किया है। और हमारा ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो सीरीज़ प्रोड्यूस करने का मकसद है, इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आवाम के अंदर, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके अंदर शऊर बेदार किया जाए, अवेयरनेस बेदार की जाए, उनको बताया जाए कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इनको किस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है और इनकी अलामात क्या हैं और जो भी इससे रिलेटेड मुफीद मालूमात है उसके बारे में बात की जाए। तो नाज़रीन, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग के साथ हमने इसको प्रोड्यूस किया। तो नाज़रीन, आज के शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद चौधरी साहब ने और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं उस्मान अरशद साहब, जिनके साथ हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद साहब और उस्मान अरशद साहब, हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे नाजरीन को। आप थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी है। मैं एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हूँ। पिछले 30 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं फाउंटेन हाउस में फ्री पेशेंट्स देख रहा हूँ। और इसके अलावा पिछले 20 साल से मैं एक उम्मीद के नाम से एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर चला रहा हूँ जिसमें मंशियात के और जहनी अमराज के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर बेसिस पे, उसके अलावा फैमिलीज़ को जिनके मैरिटल इशू हैं, बच्चों के जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके स्कूल के इश्यूज़ हैं, उनको भी हम केटर करते हैं। और इसके अलावा मैं नेशनल ट्रेनर हूँ यूएनओडीसी का, और इसके अलावा मैं ग्लोबल ट्रेनर हूँ कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम का। उसके लिए मैं दुनिया में बाहर जाके भी ट्रेनिंग्स परफॉर्म करता हूँ एडिक्शन ट्रीटमेंट के हवाले से। इसके अलावा रिसेंटली पिछले तकरीबन 1 साल से मैं पेल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग में अपना हेड ऑफ रिसर्च ऑपरेशन लाहौर में हूँ। और इसके अलावा मैं हेड कर रहा हूँ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑल ओवर द पेल पाकिस्तान। उस्मान अरशद साहब, आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। थैंक यू मुदस्सिर। मेरा नाम उस्मान अरशद है। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग पिछले 25 से 30 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ कंडीशंस के हवाले से। ज़हनी से ये बेसिकली रावलपिंडी से शुरू हुआ था और फिर इसके बाद ये कराची से ऑनवर्ड अब माशाल्लाह ये अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये एक रिसर्च का अदारा है जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। और पाकिस्तान में हमारी तकरीबन माशाल्लाह से 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स भी हैं जिनके साथ हम मिलकर पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं ताकि लोगों के ज़हनी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग में एज अ साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर के तौर पे काम करता हूँ। मेरा बेसिकली जो एरियाज़ हैं वो मीडिया के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ के हवाले से भी मैं काम करता हूँ। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में जो भी काम हुआ होता है मेंटल हेल्थ के हवाले से हम उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे ताकि हमें उसके बारे में पता लगे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कितना वो मसला कहाँ पे कितना है और पाकिस्तान में उसके लिए क्या किया जा सकता है और हम दूसरी दुनिया, बाहर वाली दुनिया से सीख कर अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मुदस्सिर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करने के लिए। इस वक्त दुनिया में फ़िज़िकल हेल्थ की निस्बत मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम ज़्यादा है
اور اس کی طرف لوگوں کا رجحان نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگ وہ چیز نظر نہیں آتی. لوگ ہمارے چونکہ ملک کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے, لوگ اس لیول کا لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے, جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس وقت لوگوں کا دھیان بہت کم جاتا ہے, اور ریلیجن کی جو مس انٹرپریٹیشن لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا دھیان اس طرف چلے جاتا ہے اور مینٹل ہیلتھ طرف دھیان نہیں جا رہا. لیکن ابھی جو لوگ پڑھی لکھی کلاس ہے وہ اب اس طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں جس میں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے اور واٹ ایور اٹ از, وہ اس کی طرف انہوں نے دھیان دینا شروع کر دیا. یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے. مجھے 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. شروع میں مریض جو ہے بالکل اس حوالے سے بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہونے کے برابر نمبر تھا, لیکن اب ہر جگہ پہ ہر ہاسپٹل کے اندر آؤٹ ڈور میں ان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. تو لوگوں کے اندر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے آ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے رائل کالج آف سائکیٹرسٹ, ان کا سلوگن ہی یہی ہے, نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ کے بغیر کوئی ہیلتھ نہیں ہے. اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہے, اگر آپ کی سوچیں ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں, اگر اپسٹ ہیں, تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. نہ آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں, نہ گھر میں کھانا پکا سکتے ہیں, نہ کہ اور کام کر سکتے. تو مینٹل ہیلتھ کی جو اہمیت ہے اس وقت فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ دونوں کا پیرلل ہے. جو مینٹل ہیلتھ زیادہ بہتر ہوگی تو ہم باقی چیزیں پرفارم کر سکیں. اگر مینٹل ہیلتھ ہماری ٹھیک نہیں ہے تو ہم بالکل ہمارے لیے سروائیول مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. تھوڑی بہت درد ہوگی, جسم میں باڈی ایکس وغیرہ ہوگی, ہم کام کر لیں گے. لیکن اگر ہم ڈپریس ہیں, اگر ہمارا موڈ لو ہے, اگر ہمارے دل انزائٹی بہت زیادہ ہے, اگر ہم پینک ہیں, تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو مرضی ہو, جیسی مرضی حالات ہو, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو مینٹل ہیلتھ کی اہمیت جو ہے وہ از ٹو مچ. جی ابھی آپ نے یہ ٹرم انگزائٹی کی بولی ہے, تو آپ ہمارے اردو اسپیکنگ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ایگزیکٹلی اگر آسان زبان میں انگزائٹی کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہے کیا چیز. انزائٹی بیسیکلی ہے کہ مستقبل کے بارے میں فکر مندی, پریشانی کو انگزائٹی کہتے ہیں. بغیر وجہ کے آپ مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں, فکر مند ہے, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, بچے کیسے کریں گے, ہمارا کیسے چلے گا, معاملات کیسے ہوں گے, بچیوں کی شادی کیسی ہوگی, میری پتہ نہیں نوکری رہے گی کہ نہیں رہے گی. بے وجہ کی جو فکر ہے اس کو ہم انگزائٹی کے زمرے میں لیتے ہیں. اور یہ تو پاکستان میں میرے خیال ہے تقریباً ہر گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کو تو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ بھی ہم نے گھر کا رینٹ کیسے پے کرنا ہے, گروسری ہے, بچوں کی فیسز ہیں. تو یہ کیسے اگنور ہو جاتا ہے پاکستان میں پھر سب کچھ. انزائٹی کا لیول تو بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اگر تو بیسیکلی ایک انزائٹی پازیٹیو بھی ہوتی ہے جو کام کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, مجبور کرتی ہے. جیسے ایگزام ہے, ایگزام کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ میں نے ایگزام کی تیاری کری, تو وہ جو انزائٹی ہے اس میں ایک کیمیکل خارج ہے جو آپ کو جگائے رکھتا ہے, ایکٹیو رکھتا ہے. اگر وہ ایک حد تک ہو تو وہ پازیٹیو ہے, اگر وہ ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ آپ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے, پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے. وہ انزائٹی, اسے ہم انزائٹی کہیں گے, جو کہ نیگیٹو انزائٹی ہے جس کے لیے ہمیں علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ وہ پریشان رہتا ہے یا ہر وقت وہ سوچوں میں گم ہے, پریشان ہے, ایگزائٹی میں ہے, تو ظاہر ہے وہ کسی مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ مسئلے میں وہ پڑا ہوا ہے. تو وہ اس سچویشن میں وہ اس کو کیا کرنا چاہیے پھر. اس کے لیے یہ بیسیکلی ہے ہی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے انگزائٹی. یہ پاکستان کے ایریا میں بہت زیادہ ہے, پاکستانی لوگوں کے اندر یا اس ایریا میں یہ انگزائٹی کا ایشو بہت زیادہ ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ڈسکس کرے, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو ملے, اور اگر اپنے سائیکالوجسٹ کو ملے تو بہت ایزی اس کی ایکسرسائزز ہیں, بہت ایزی اس کا ٹریٹمنٹ ہے, جو کہ بات چیت کے ذریعے اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہی جسے کہتے ہیں CBT کہتے ہیں, یہ ایک سارٹ آف تھراپی ہے جس میں بات چیت کے ذریعے مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ اس کے لیے ایکسرسائز پروائی جاتی ہیں, کچھ اس کے لیے اس کو ہوم ورک اسائنمنٹ دی جاتی ہیں, وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو اس میں نہیں ہوتا اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ کر. اگر یہ بڑھتا چلا جائے تو پھر اس میں ڈپریشن شامل ہو جاتا ہے, پھر اور چیزیں اس میں ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے, پھر پرابلم کمپلیکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی گاڑی ہے, اگر آپ کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں, گاڑی کے بریک شو خراب ہو گئے ہیں, اگر اس کو ریپیئر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ جو اس کے ڈسک ہے وہ بھی ویک ہونی شروع ہو جائے گی اور اس سے آگے پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی. اس سے سیم ود دا مینٹل ہیلتھ, اور انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, یہ کووڈ-19 کی جو ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں, اس میں اس وقت لوگ بہت پریشان بھی ہیں, اور اس وقت ان کو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا ان کو کرنا چاہیے اس وقت. دیکھیں جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوا نا تو لوگ شروع میں ایک دم بڑے خوش ہوئے, جی چھٹیاں ہو گئی ہیں, دے بیکم ہیپی. آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد وہ جو ان کا جو اپنے چھٹیوں کا تھا ایک مزہ, وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اس کے اندر اریٹیبلٹی آنی شروع ہو گئی کہ کیا ہم ہر وقت گھر پہ رہتے ہیں, 24 گھنٹے گھر پہ, کوئی کام نہیں, کوئی کچھ نہیں. آہستہ آہستہ وہ بوریت میں کنورٹ ہو, اور بوریت کے بعد اب اگلا فیز جو آ گیا نا وہ آ گیا انگزائٹی.
इरिटेबिलिटी कब तक रहेगा, क्या होगा, ये महीने में खत्म हो जाएगा, कोई कहते 2 महीने, कोई कहते 18 महीने, कोई कहते 2 साल रहेगा, पता नहीं हम क्या करेंगे, लाइफ कैसे गुजरेगी। तो एंजाइटी का लेवल जो है बढ़ना शुरू हो गया और लोगों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। इस लिहाज से ये एक बिकॉज अनएक्सपेक्टेड, इससे रियल अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है। और जो तो लोग जिनका लोगों को मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है और जिनके पास कोपिंग स्ट्रेटजीज मौजूद है, वो उसको हैंडल अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, टेलीफोन्स के लिए, मोबाइल के जरिए वो अपने आप को रिलैक्स करने कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जिनके पास वो चीज़ें नहीं है, जिनको वो कोपिंग स्ट्रेटजीज या कोपिंग स्किल्स नहीं आती, वो तकलीफ में है, मुसीबत में है, वो फिर घर में लड़ाई झगड़े हो रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े, बच्चों के साथ झगड़े हो रहे हैं। पहले तो लोग बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो उस ये कंडीशन जो है वो आस्ता आस्ता जो घर में प्रॉब्लम का बायस बनती जा रही है, लोगों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जी उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू मुदस्सिर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू को इम्पोर्टेंट समझा और इस पर बात करने का मौका हमें दिया। मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं 2-3 जुमले कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे 21 करोड़ का मुल्क है और इसमें 50% मर्द हैं, 50% ख़वातीन हैं ऑलमोस्ट, अगर हम इसको कवर करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ख़वातीन की जो मेंटल हेल्थ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मर्दों के साथ साथ, क्योंकि घर पे होती हैं ख़वातीन और ख़वातीन अगली जनरेशन को लेके भी चलना होता है उन्होंने। तो अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तो वो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, और वो अगर वो ठीक नहीं होती तो उनके साथ जो जुड़े हुए मर्द हैं उनको भी ये सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी, कि जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे डॉक्टर अमजद कह रहे हैं कि एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, और हम काम भी कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काफ़ी अरसे से। तो इन सारी चीज़ों को हमें आगे लेकर चलना है और आगे मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि अगली जनरेशंस भी सेव हो सके। जी, तो इस सिलसिले में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है इस वक्त? उसका क्या रोल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? हम माशाल्लाह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग जो है पिछले तकरीबन 20 से 25 साल से काम कर रहा है। सबसे पहले हमने कराची से काम शुरू किया था, जहाँ पे सबसे लो रिसोर्स्ड एरियाज़ में हमने काम शुरू किया, जैसे गडाब टाउन है। तो गडाब टाउन में हमने माओं और बच्चों के लिए खेल ही खेल में सीखना, एक पिक्टोरियल किस्म का जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी उनकी बेहतर करने के लिए उसके ऊपर उन्हें इंटरवेंशन थेरेपी दी है, और जिसकी वजह से माओ ने बहुत उसके ऊपर हमें अप्रिशिएट किया है। और उसके थ्रू हमें पता चला कि माएँ ये मर्दों के लिए भी चाह रही हैं कि हम उनको थेरेपी प्रोवाइड करें इन चीज़ों से रिलेटेड, कि वो बच्चों के साथ मज़ीद इंटरेक्ट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और फिर हमने मर्दों के लिए भी अब माशाल्लाह से काम शुरू किया हुआ है वहाँ पर, और होपफुली के नियर फ्यूचर हम उसके भी रिज़ल्ट जो हैं शेयर करेंगे पूरी दुनिया के साथ। तो काफ़ी सारा काम हो रहा है। पोस्ट नेटल डिप्रेशन, जो बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन को मसाइल होते हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, उन पे हमने काम किया है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे भी हम काम कर रहे हैं कि जो इसके अलावा बच्चों को किस तरह अच्छी परवरिश दी जा सकती है, उसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इन जनरल के बच्चों की देखभाल के लिए उनके स्किल्स को बेहतर कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान नाउ। हमने स्टार्ट कराची से किया था इसका, गडाब टाउन से। माशाल्लाह अब हम रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, इसके अलावा हैदराबाद, और भी अब होपफुली हम मुल्तान में भी इस पे काम शुरू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हवाले से एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में अगर कोई समझता है कि उसको कोई किसी किस्म की मेंटल जो इलनेस है, तो वो नंबर 1 अपने आप का ख्याल कैसे वो खुद से अपने आप का ख्याल रख सकता है, और दूसरा ये कि वो इस वक्त जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसमें भी वो कैसे एक शख्स जो है वो अपना ख्याल खुद से रख सकता है इस
دیکھیں یہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اس میں جنرلی جو لوگ اپنا بہتر خیال پہلے سے رکھ رہے ہیں وہ کووڈ میں بھی اپنا اچھا خیال رکھ پا رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر اپنے آپ کا جو ہیومن بینگ دیکھیں تو ہمارے 4 حصے ہیں. ایک ہمارا جسمانی پارٹ ہے, ایک ہمارا سائیکولوجیکل پارٹ ہے, ایک ہمارا معاشرتی پارٹ ہے, اور ایک ہمارا روحانی پارٹ ہے. اگر ہم فزیکل ہیلتھ کے بارے میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک ٹھیک لے رہے ہیں, اپنی نیند ہم پراپر طریقے سے پوری کر رہے ہیں, ہم اپنی ایکسرسائز ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہمارا جو لیجر ٹائم ہے, جو فارغ وقت ہوتا ہے, وہ ہم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. اگر یہ چاروں چیزیں ٹھیک ہے تو ہماری جسمانی صحت ٹھیک جا رہی ہے. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہم اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کرنا سیکھ رہے ہیں, کیا ہم اپنے غصے کو منظم کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے غصے کو ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر رہا, سمجھو اس کی مینٹل ہیلتھ بہت ویک ہے, بہت پور ہے. تو میجر ہیلتھ جس سے آپ اپنے مینٹل ہیلتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اس کی ایموشنل مینجمنٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ اینگر مینجمنٹ ہے. کیا وہ دوسروں کو معاف کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے, کیا وہ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے, کیا وہ درگزر کر سکتا ہے, یا وہ اپنے غصے کو جمع کرتا رہتا ہے, رنج میں اس کو گزارتا رہتا ہے, اور اپنے گلٹ کو کیسے مینج کرتا ہے. ایک ہیومن بینگز کے لیے اگر کوئی انسان اپنے گلٹ کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پاتا تو ان کی زندگی بہت بہت تکلیف میں, وہ بہت لوگ مشکل میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری روحانی صحت ہے کہ ہم روحانی طور پر کیسی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا ٹرسٹ لیول کیا ہے, اپنے اوپر ہم کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر ہمارا کتنا بھروسہ ہے, اور ہماری ہائر پاور کے اوپر یا ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے اوپر ہمارا بھروسہ, ہمارا ٹرسٹ کتنا ہے. کیونکہ انسان کو جو سیکیورٹی ملتی ہے, ڈیپ سیکیورٹی ملتی ہے, وہ ہائر پاور کے کنیکشن کے ساتھ ملتی ہے. تو اس کے علاوہ چوتھی چیز ہماری سوشل ہیلتھ ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کیسا رابطہ ہے, ہم ریلیشن شپ کیسے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں. ریلیشن شپ پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ایمپتھی ہے کہ ہم کیا لوگوں کی تکلیف کو, درد کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز بیمار ہے, کیا اس کی درد کو محسوس کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کے محسوس کر سکتے ہیں تو ہماری جو سوشل ہیلتھ وہ بہت اچھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ حصے ہیں. ہمارے ارد گرد کتنے لوگ پریشان ہیں, ہمارا ہمسایہ کیسا ہے, ہماری فیملی میں جو عزیز رشتے دار ہے, اگر ہم کھانا ٹھیک کھا رہے ہیں, ہم واپس اچھے خاصے پیسے, اور ہمارا کوئی قریبی عزیز یا بھائی یا کوئی رشتے دار عید شبرات ہے, روزے, ان کو بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے, کیا ہم ان کی درد کو محسوس کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. دیٹ مین ہماری جو معاشرتی ہیلتھ بھی اچھی ہے. تو یہ اوور آل ایک انسان اگر ان چاروں ہیلتھوں کو ٹھیک طریقے سے بیلنس رکھ کے چل رہا ہے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہوگا, اس کی زندگی بہت سموتھ چل رہی ہے. اب آتے تھے کووڈ کی طرف. اگر کووڈ کے اندر جب آپ گھر میں موجود ہیں اور یہ ساری پرابلمس ہیں, اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کو پہلے سے اسی فریکشن کے اندر ٹھیک رکھ رہے ہیں, بیلنس رکھا, تو پھر کووڈ آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا شکار نہیں ہونے دیں گے. آپ کا جو سٹریس ہے, آپ اپنے سٹریس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے. کیونکہ فزیکل ہیلتھ میں فوڈ اور سلیپ کا بہت اہم رول ہے. اگر آپ کا کھانا بیلنس کھا رہے ہیں, 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے آپ نیند پوری کر رہے ہیں, اور فارغ اوقات میں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اچھی آپ گپ شپ لگا لیتے ہیں, تھوڑا سا سینس آف ہیومر آپ کے اندر اچھا ہے, تو پھر یہ کووڈ جو ہے آپ کے ریلیشن شپ کو بہت بہتر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ اپنے بچوں کے, اپنی والدین, بیوی, بہن بھائیوں کے زیادہ قریب ہو جائیں گے, اور آپ کا بانڈ جو ہے اور اسٹرانگ ہو جائے گا. رہ گیا یہ تھوڑی سی جو کنڈیشن ہے جو جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کب تک رہے گی, یہ تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. یہ تھوڑی سی پرابلم ہر بندے کو کر رہی ہے, لیکن جن کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ ٹھیک ہوگا, وہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنی باقی کام ٹائم پہ کر رہے ہیں, اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ اپنی توجہ اس طرف کر کے اور ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی اسموتھ گزر رہی ہے, اور اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو ان کے لیے پھر یہ کووڈ سچویشن ہے وہ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے, پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ مینیج کر رہے ہوں. جو لوگ پہلے ہی ڈسٹرب ہیں, ذرا سا سٹریس ہوتا ہے وہ اپسٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے یہ کووڈ جو ہے یہ ایک آسمانی بلا ہے. ان کے لیے اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. وہ اپسٹ ہیں, ڈسٹرب ہیں, ان کو بڑی جلدی غصہ آ رہا ہے, بڑی جلدی لڑ پڑتے ہیں, اریٹیبل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, گھر میں ان کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, باہر وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے, تو ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. کھانا کھانا شروع کرتے تو اندھا دودھ کھاتے رہتے ہیں, سوتے ہیں تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں, تو وہ بیلنس ان کے اندر نہیں ہے. بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کرتے ہیں, تو بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جو ڈسٹینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ان کی صحت جو ہے جسمانی ذہنی صحت جو خراب ہوتی جا رہی ہے. جی ابھی آپ نے مینشن کیا تھا مذہب کے بارے میں, تو یعنی کہ یہ ایک خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے, پاکستان میں چونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کا تعلق ہے ایک اسلامی کنٹری ہے, اور باقی ممالک کے نسبت جس طرح آپ کو یورپ کی مثال دیتے ہیں, لنڈن, یہاں UK میں,
لوگ مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جب ذہنی سکون لینا چاہتے ہیں یا تو وہ بارز میں جاتے ہیں، پبز میں جاتے ہیں، پارٹیز میں شراب پیتے ہیں، اور دوسری جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ادھر سے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستانی جو ہیں، جو ایک لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان میں ایک مذہب کی طرف بھی رجحان پایا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بہت زبردست آپ نے بات کی، بہت زبردست. کہ چونکہ یہاں پہ ہر وقت آپ کے ارد گرد اذان ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دین کی بات چل رہی ہے، تو آپ کے گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، تو یہ ایک بڑا ایک پلس فیکٹر ہے، پازیٹیو فیکٹر ہے. اور جو آپ کو انسان دنیا میں نا سیکیورٹی ڈھونڈتا ہے، گورا جو ہے سیکورٹی ڈھونڈنے کے لیے باہر جائے گا، پب میں جائے گا، اور جا کے جب چھٹیوں میں جا کے وہ ایسی جگہوں پہ جائے گا جہاں پہ جیسے اپنی چیریٹی کرے گا، تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی کے. لیکن بینگ اے مسلمان کو جب اللہ سے اس کا ہوتا ہے، اس کو پیچھے پتا کہ میرے پیچھے میرا خدا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو بھی یقین اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کو بڑا سیکیور فیل ہوتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ کل کی کیا ہوگی. اسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی مثال سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح گزاری، کوئی لالچ، کوئی کچھ نہیں تھی، تو اس لیے کوئی فکر والی بات نہیں ہے. تو جو لوگ مذہب کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، وہ بہت ریلیکس ہے، وہ بہت چین کی نیند. بہت زبردست بات آپ نے. مدثر، پہلے میں شروع کرنا کہ آپ نے پوچھا کہ جو آلریڈی کوئی مسئلہ ہے اگر تو ذہنی مسئلہ ہے، تو ذہنی مسئلے میں سب سے پہلے یہی چیزیں خراب ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر امجد بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنی دیکھ بھال نہیں اچھے طریقے سے کر سکتے، تو اپنی دیکھ بھال میں اپنے صاف ستھرا رہنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا، تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کس قسم کی ہے. کہ اگر کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، جیسے اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی شیزوفرینیا میں مبتلا انسان ہے، تو اسے تو ظاہری بات ہے کہ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے. اگر انگزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسئلے ہیں تو ان کو ہر انسان اپنے طور پہ بھی مینیج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ڈاکٹر امجد نے بتائی ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ اپنی دیکھ بھال کریں، اپنے لیے اپنے نیند کا خیال رکھیں اور ان ساری چیزوں کا. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ انگزائٹی میں مبتلا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں چھوٹی سی ایک ایکسرسائز ہے جس کو ایپل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کافی ساری بڑی جیسے انگزائٹی یو کے ہے، اور کافی سارے پروفیسر راس نے ایک مینول بھی بنایا ابھی کووڈ کے حوالے سے. تو اس میں بھی انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک کو اگر اپنائیں تو آپ کی ذہنی صحت انگزائٹی کے حوالے سے اور ڈپریشن کے حوالے سے آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. ایپل سے مراد یہاں پہ ایپل سیب کو کہتے ہیں، اور ایپل ایک ایکرونیم ہے، جیسے ایپل اے سے ایکنالج، کہ آپ کو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو پہچانیں، اس کو مان لیں، اس کو نوٹس کریں کہ آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس کو نوٹس کر لیں. پی سے پھر آگے بنتا ہے پاز، کہ آپ رکیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. آپ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈونٹ ریئیکٹ ایز یو نارملی ڈو، کہ آپ اس طریقے سے فار ایگزامپل کہ اگر عام طور پہ آپ کوئی شور شرابہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو وہ نہیں کریں، وہاں رک جائیں 1 سیکنڈ کے لیے یا 5 سیکنڈ کے لیے، اور وہاں پہ رک کے سانس لیں لمبے، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا رد عمل نہ دیں. وہاں رکنے کے بعد اگلے پی سے پل بیک کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ ٹیل یور سیلف دس از جسٹ دا وری ٹاکنگ، کہ یہ آپ کو پریشانی آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے، دس از ناٹ یو، اور آپ کو یہ وری جو ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ ہیلپ فل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ ایک سوچ ہے صرف جو مجھے تنگ کر رہی ہے، میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں. ایل سے بنتا ہے لیٹ گو، تو کہ مطلب اس کو جانے دیں، گزرنے دیں. آپ تھوڑی دیر بریتھ کر رہے ہیں، پاز کر رہے ہیں، تو آپ اچھی کنڈیشن میں آ کے اس کی طرف اس پر دھیان دیں. ای سے بنتا ہے ایکسپلور، کہ ایٹ دا اینڈ جب آپ نے پہچان لیا اپنا مسئلہ، اس کے اوپر رک گئے تھوڑی دیر، پھر آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ بات چیت کی کہ بھائی دس از ناٹ کہ یہ میں نارملی اس طرح کرنا چاہوں گا، یہ مجھے وری کروا رہی ہے. تو پھر آپ اس کو جب جانے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ اس مسئلے کو اپنے اندر
جب رسپونڈ نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ اس پرابلم کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ اچھا مسئلہ کیا ہے, یہ پیدا کیسے ہوا, اور اگر یہ واقعی پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے, کیا میں اس مسئلے کی طرف مسئلے کا حل میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ بیٹھ کر بریتھ کریں, کسی آپ کے پاس جو قریبی چیز ہے اس کو تھوڑی دیر ٹچ کریں, اور اس طرح سے آپ بہت اچھی سمپل سی ایکسرسائز کے تھرو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آرام پہنچا سکتے ہیں اور اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ غصہ کریں یا کسی کو آپ پریشانی پہنچائیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کے تھرو کووڈ کے دوران اور ان جنرل بھی اپنے آپ کو آپ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اب اینڈ پہ آپ کوئی ایک میسج, ایک سادہ زبان میں چھوٹا سا میسج کیا دینا چاہیں گے اس کرنٹ سچویشن میں, جو ہماری جو پاکستان میں جو اردو سپیکنگ ہیں اور جو پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو ایک آپ آسان زبان میں ایک چھوٹا سا میسج, فائنل میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم شروع کرتے ہیں پہلے. جی میں اس میں ایک محمود غزنوی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. اس کا جو غلام تھا, جو محمود بھی کہتے ہیں, تو اس نے اس سے پوچھا کہ مجھے تم کوئی ایسی بات بتاؤ کہ اگر میں خوشی میں ہوں تو میں پریشان ہو جاؤں گا, پریشان ہوں تو میں خوش ہو جاؤں. تو وہ بڑا پریشان ہوا. پھر اس نے ان کو کہا کہ دس شیل ٹو پاس, یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. تو کووڈ کے اندر ہر قسم کے انسان کو زندگی مشکلات, تو یہ جو ایک سچویشن آئی ہوئی ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا. دس از دا گریٹ تھنگ. یہ ایک ایسی زبردست سینٹنس ہے جو کہ اگر ہم اپنے آپ سے سیلف ٹاک کریں اور پریشانی ہو تو ہم کہیں کہ اگر وہ پہلے والا وقت نہیں رہا تو یہ وقت یہ بھی گزر. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ میسج آئی وانٹ ٹو گیو. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ لوگ کسی اچھے سورس سے انفارمیشن پڑھنے کی کوشش کریں. ہر ایک چیز کو سچ نہ سمجھ لیں. میڈیا پر جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھیں اور خود کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, اور کووڈ کے دوران آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوئی نہ کوئی نیا اسکل سیکھ لیں. بہت ساری جگہیں ہیں آن لائن جہاں پر آپ کو بہت سارے ریسورسز مل سکتے ہیں, تو تاکہ آپ جب اس سے نکلیں تو آپ کے پاس ایک نیا کام کرنے کو بھی ہو, آپ کے پاس ایک نیا اسکل ہو, اور آپ بہتر طور پر اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان پروو کر سکیں. آخر میں مدثر میں صرف ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ نو ڈاؤٹ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں ایک عقل کی چیز بھی دی ہوئی ہے. میرے خیال سے ہمیں وہ بھی بہت پرو ایکٹیولی یوز کرنی چاہیے. پرو ایکٹیولی سے مراد کہ ہمیں بیٹھ کر اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے, جس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ بہت اچھی طرح ہیلپ کر سکتا ہے ہمیں کہ ہم روزانہ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے اچھا کیا کیا, برا کیا کیا, اور ہم مزید اچھائی کیسے لا سکتے ہیں دنیا کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنی زندگی کے اندر. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, اس وقت کووڈ کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں, لوگ پریشان ہیں, اپسٹ ہیں. اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کیا جا سکتا ہے, چونکہ ہمیں گھر میں رہنے کا موقع بہت کم ملتا ہے, زیادہ تر لوگ ہم باہر رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کریں, ان کے ساتھ ہنسی کھیل کریں, اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پیار بھرا ایک دوستانہ تعلق ڈیولپ کر لیں, اور ایسا گھر میں ماحول پیدا کر لیں کہ سب کی رسپیکٹ اور سب ہو. جو پہلے گھر والے بچے ڈرے رہتے تھے یا بیگم یا باقی لوگ, تو اس میں اپنے آپ کو, کیونکہ زیادہ ذمہ داری مرد کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, تو مرد کو یہاں پہ اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہو جائیں, ان کے ساتھ گیمز کھیلیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور باقی چیزیں کریں, اور اپنے آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی ان کو ٹاسک دیں, اور ان کی پڑھائی کی طرف ایک بیلنس ان کے اندر قائم کرنے کی کوشش, اپنے اور ان کے درمیان ایک اچھے تعلق کو فروغ دیں تاکہ اپنی نسلوں کو بہتر طریقے سے گرو کر سکے. اور کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے گرو کر لیا, سمجھے ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے. اور یہ ہر ایک صدی میں ایک ہی نسل کو موقع ملتا ہے, کیونکہ ہر صدی میں ایک دفعہ ایسی پینڈیمک آتی ہیں جس میں لوگوں کو مجبور ہے, لیکن یہ تو سب سے بڑی ہے. یہ شاید ہمیں ہماری زندگی میں
میں دوبارہ نہیں آئے گی. تو ایک بلیسنگ ہے, اس سے ہمیں موقع اٹھائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمیں کیونکہ ہم کووڈ-19 میں ہاتھ دھونے کا اور بار بار یاد کروا رہے ہیں, میڈیا پر بہت زیادہ یہ بات چیت ہو رہی ہے, تو ہمیں بچوں کو گھر والوں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن نہ پیدا ہو جائے. کیونکہ ایک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے OCD, obsessive compulsive disorder, جس میں یہ صفائی اور ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بعد میں پرابلمٹک ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو ہمیں بچوں اور گھر والوں اور سب کے ساتھ یہ بہت زیادہ دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے اور انہیں سمجھاتے رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک وقتی ضرورت ہے بجائے, اور یہ جراثیم کی وجہ سے ایک صرف ٹائملی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے. تو میرے خیال سے یہ ڈاکٹر امجد کے ساتھ میں کہوں گا, ایگری کروں گا کہ یہ مردوں کے ساتھ ساتھ ماؤں کی بھی جو ہے یہ بہت بڑی اس ٹائم پہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اوپر خاص کر دھیان دیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی لانگ ٹرم مینٹل ہیلتھ کنڈیشن نہ بنے جو بعد میں ان کے لیے پرابلمٹک ہو. ہاں جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ مدثر. آپ نے ہمیں موقع دیا ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور اپنے ملک کے حوالے سے اور اپنے لوگوں کے حوالے سے کچھ آگاہی فراہم کر سکیں تاکہ شاید لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ اگین. مدثر بہت بہت شکریہ, اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے ہمارے بل کے لیے, پاکستان کے لیے اور پوری دنیا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اردو اسپیکنگ, اس کے لیے مزید کام کر سکے. اور تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ ہم پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کے سامنے بات چیت کر سکیں اور بل کو ریپرزینٹ کر سکا ہوں میں. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر امجد صاحب اور عثمان ارشد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر امجد صاحب اور عثمان ارشد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اپنی ویلیوبل انفارمیشن ہمارے سے شیئر کرنے کا. تو ناظرین, ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ پچھلے شوز کی طرح سے جو آج کل کووڈ-19 کی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پچھلے تقریباً تمام پروگرام سے ہم یہی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن یا ڈیولپمنٹ آپ کے پاس اوتھینٹک ذرائع سے آ رہی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے یا ہیلتھ پروفیشنل کی طرف سے, اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو انفارمیشن آپ کے پاس سوشل میڈیا کے تھرو یا آپ کے پاس جو بھی دوسرے ذرائع ہیں, واٹس ایپ میسیجز, انسٹاگرام, ادھر ادھر سوشل میڈیا کے تھرو, اس انفارمیشن کو آپ پہلے تصدیق کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ آگے پھیلائیں اور آگے جو ہے وہ لوگوں تک اس انفارمیشن کو شیئر کریں. کیونکہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت فیک نیوز اور فیک انفارمیشن بہت زیادہ مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہے, جس سے کچھ خاص گروپ جو ہے لوگوں کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے لوگوں کے اندر مایوسی اور اس طرح کا پینک کریٹ کرنے کے بعد. تو ناظرین, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, نالج ہے, ریسرچ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, یا آپ کسی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایکسپرٹ اوپینین سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پر جا کر, ہمارے پروفیشنل پورٹل پر بھی جا کر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی یوٹیوب پر جائیں, لیٹس ٹاک وتھ پاک آپ کو سرچ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے, شوز ہیں, وہ آپ تک پہنچتے رہیں. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. انشاءاللہ اگلے شو میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے. لیٹس ٹاک وتھ پاک آپ کو دیکھتے رہیے, اسٹے ٹیون ود اس اینڈ کیپ واچنگ لیٹس ٹاک وتھ پاک آپ. اپنے ہوسٹ مدثر ذکی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.